बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि आज मुहर्रम के ये दिन चल रहे हैं और ये कितने हसास दिन होते हैं। इसमें जितना हो सकता है दूसरों का ख्याल रखें, सबीलें लगाएं, जिक्र हुसैन जो है वो जारी रखें। और इसके साथ ही हमेशा एक अच्छी बात करती हूँ कि अपने साथ जो है आपके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। उन लोगों का ख्याल रखना जो आप लोगों की मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये लोग, जब आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं तो आपके जो, हम कहते हैं ना कि इंसान के बड़े मसाइल होते हैं, इंसान सोच रहा होता है यार मैं किस तरीके से ये मसलों को हल कर सकूंगा। लेकिन जब आप नेकी की तरफ बढ़ते हैं, नेकी के रास्ते पर चलते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो अल्लाह ताला खुद जो है वो नरमी को पसंद करते हैं, इसलिए वो ये भी चाहते हैं कि आप भी दूसरों के साथ नरमी का रवैया अख्तियार करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी साजिद अवान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते फ्रेश हो गए आपको। अच्छा, जहाँ हम देखते हैं इतने सारे मसाइल हैं मुल्की और मुआशी तौर पर, हम देखते हैं कि क्या क्या उलझने हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि जब जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं, टैक्स के हवाले से उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो पेट्रोल की वजह से जो है किरायों में भी इजाफा हुआ है, उस हवाले से भी इनसे जानेंगे। ड्राइवर्स के हवाले से ड्राइवर्स के हवाले से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं वो भी इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या इशू आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत मेहरबानी मैडम, आपने हमें बुलाया और एक प्लेटफार्म दिया हमें अपने मसाइल बताने के लिए। तो देखें, ये गुड ट्रांसपोर्ट का या लॉजिस्टिक का जो एक शोबा है, बड़ा अहम शोबा है, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम शोबा है। क्योंकि अगर हमारी लॉजिस्टिक सही नहीं होगी तो उसमें हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। तो ये बड़ा अहम शोबा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में इसको सही तवज्जो नहीं दी जा रही और इसको कोई बाकायदा तौर पे एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा रहा। यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला एक इदारा है गुड्स ट्रांसपोर्ट का, जो कि गाड़ी लेने से लेकर रोड पे चलाने तक हर जगह पे टैक्स और नकद टैक्स पे कर रहे हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि उधार होता है, नकद टैक्स। और उसके अगेंस्ट जितना कि टैक्स और गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट इस शोबे पे तवज्जो नहीं दे रही। तवज्जो न होने के बराबर है, जिसकी वजह ये आप देख रहे हैं कि रोडों पे कोई सेफ्टी नहीं है, डकैतियां रोडों पे दिन दिहाड़े हो रही हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम कितना शोर हमने मचाया है कि दिन दिहाड़े गाड़ियां लूट रहे हैं, रात को गाड़ियां हम ट्रांजिट नहीं कर सकते। तो एक तो ये प्रॉब्लम मसाइल हैं। तो उसके अलावा ये अब आप देख लें कि अब ये टोल टैक्स, टोल प्लाजे जिन्होंने बढ़ा दिए एकदम 35-40% तक बढ़ा दिया। अच्छा, उसका अब असरअंदाज अब क्या होगा हमारे उसके ऊपर कि हमारी जो इसका जो महंगाई का एक तूफान आना है। अब एक एक्सल लोड का इशू आपने सुना होगा, शायद आप देख रहे होंगे टीवी पे मुख्तलिफ चैनल पे। बलोचिस्तान वालों ने अब इसके ऊपर स्ट्राइक की हुई है 5 तारीख से, वो डटे हुए स्ट्राइक पे। अच्छा, अब मसाइल इतने ज्यादा हैं, अब हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, एसोसिएशन वाले हैं, उनको बिठा के एक पेज पे बिठा के उनसे मसाइल को सुना जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। क्योंकि फ्यूचर में ये देखें, अब इंशाल्लाह ये हमारी सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है मुल्क में, ये इंशाल्लाह आएगा और इसमें ये है कि हम तभी हम तरक्की कर सकते हैं कि हम अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को, जिसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं, लॉजिस्टिक को बेहतर करना होगा हमें, ये बहुत जरूरी है हमारे। अच्छा, आप जिस तरह के आपके इश्यूज सामने आ रहे हैं, इस हवाले से आपकी हुकूमत के साथ कोई बातचीत हुई है उनके नुमाइंदों से? नहीं, कोई नहीं बातचीत हुई हमारी। अब इसके बारे में हमने हुकूमत को पंजाब असम्बली में भी हमने करारदाद दी है और इसके अलावा इसके ऊपर अभी तक कोई इदारा, क्योंकि हुकूमत भी अब नहीं आई है जी, अब हमारी जो है इसकी अभी और काफी तरजीहात हैं जिनको वो देख रहे हैं। तो लेकिन ये भी बहुत अहम एक इदारा है लॉजिस्टिक का। अगर ये डिस्टर्ब हुआ, अगर खुदा न खास्ता,
تو آپ دیکھیں اب اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا وہ اگر بند ہو جائے تو اس کا کوئی متبادل سبسٹیوٹ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس پرسنل گاڑیاں ہیں، کچھ وہ ہیں، لیکن گوڈس ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کا تو اگر یہ ادارہ تباہ ہو گیا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ملک کو اٹھانا پڑے گا عوام کے ساتھ ساتھ. اور اس کی مہنگائی کی ایک یہ بھی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لاجسٹک میں سے توجہ نہیں ہوتی، کرائے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اب کرائے کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے ٹرانسپورٹرز کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا، ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے اور لوٹ مار بہت زیادہ ہے. اب لوٹ مار کا یہ حالات دیکھیں، ایک تو چور لوٹتے ہیں نا، دوسرا ادارے بھی لوٹ رہے ہیں اس کو. کتنے ادارے لوٹ رہے ہیں، میں آپ کو نام گنوانا بیٹھتا ہوں، 10 سے 15 ادارے ہیں جو. اچھا، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی، ملتان شہر کا موسم آج پہلے کی نسبت سے بہت بہتر ہے، کیونکہ صبح سے ہی ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے اور آسمان پر سیاہ بادلوں کے ڈیرے ہیں، جس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار نظر آ رہا ہے. چونکہ ملتان شہر میں جون کا مہینہ اور اس سے پہلے بھی گرمی نے کافی امتحان لیا ہے اور سورج کی تپش نے بھی شہریوں کو کافی تنگ کیا. لیکن محکمہ موسمیات نے جو جولائی کے مہینوں میں بارشوں کی نوید سنائی تھی، اس نے شہریوں کے مزاج کافی اچھے کر رکھے ہیں، کیونکہ کبھی تو بارش دیکھنے کو ملتی ہے تو کبھی اس طرح ہوا چلتی ہے تو کبھی سیاہ بادلوں کا ڈیرا ہوتا ہے. تو آج بھی موسم جو ہے وہ کچھ ایسی ہی صورتحال میں ہے. اس کے حوالے سے اگر ہم درجہ حرارت کو دیکھیں تو آج محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امکان درجہ حرارت کے جانے کے وہ ہیں 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جو ہے وہ آج جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب آج پہلے سے زیادہ ہے، 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس میں ملتان کے آج کے پوائنٹس 163 ہیں، کافی مضر صحت ہیں اور حساس لوگوں کے لیے کافی زیادہ یہ مضر صحت ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم پاکستان کے تمام شہروں میں فضائی آلودہ ترین شہروں کی رینکنگ کی بات کریں تو ملتان دوسرے نمبر پر موجود ہے. اس سے پہلے ملتان جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں نمبر پر موجود رہا، لیکن آج جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ چکا ہے. جبکہ آئندہ دنوں میں بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ہے بارش متوقع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادلوں میں گرج و چمک اور گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی. نہ صرف آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے بلکہ 14 تاریخ تک بارشوں کا یہ اسپیل بتایا جا رہا ہے. جس طرح اوورآل پنجاب میں پورا ماہ جولائی کا جو ہے وہ بارشیں بتائی ہوئی ہیں، اسی طرح ملتان میں پہلے بھی بارش ہوئی اور گزشتہ رات بھی ملتان میں مختلف مقامات پر ایسے چند سیکنڈز کے لیے ہلکی بوندا باندی بھی دیکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے رات کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی. اور آج صبح سے ہی چونکہ سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے اور اس وجہ سے تپش جو ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے اور اس وقت ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں. موسم کی اس صورتحال کی وجہ سے شہریوں کے مزاج بھی کافی اچھے ہو چکے ہیں، کیونکہ شہری مسلسل کڑے امتحان میں چل رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، اس حوالے سے شہری بیمار بھی پڑ رہے تھے. لیکن ملتان شہر میں جب اس طرح کا موسم بنتا ہے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہوتا. تو شہری اس موسم کو لے کر کافی خوش ہیں اور بارشوں کی نوید سن کر بھی کافی خوش ہیں. 24 گھنٹوں میں بارش بھی متوقع ہو سکتی ہے. اس حوالے سے شہریوں کو ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں، کیونکہ گرد ہوائیں چلنی ہے، گرد چمک بھی رہنی ہے اور بارش بھی ہو سکتی ہے. تو شہری موسمی صورتحال سے باخبر رہیں اور موسمی صورتحال کو دیکھ کر اپنا سفر بھی پلان کریں اور اس کے مطابق جتنے بھی روزمرہ کے معمولات ہیں وہ موسم کو دیکھ کر ہی پلان کیے جائیں. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح کے ناظرین شکیل نے بتایا کہ اس ٹائم موسم جو ہے وہ واقعی ملتان کا جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہوا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی اون عباس، جو کہ ہمارے روہی کے اینکر پرسن بھی ہیں اور رپورٹر بھی ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے اپنے شو میں آپ کو. آن سے ہم جانیں گے ایک تو اس ٹائم جس طریقے سے ہمارے شہر میں تجاوزات کے حوالے سے بات کریں گے، جتنی بھرمار ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم ضلع کونسل اور کارپوریشن کے حوالے سے بھی جانیں گے، محرم کے حوالے سے بھی جانیں گے اس ٹائم کیا کیا تیاریاں انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دن ہے اس میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جلوس بھی نکلیں گے، تو اس حوالے سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم وفاقی اور صوبائی جو ہے محتسب ادارے کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس ٹائم ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم جو شہر میں تجاوزات کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، اور کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے میڈم بہت شکریہ آپ کا. اگر تجاوزات کے حوالے سے ہم بات کریں، کیونکہ محرم
یہ مہینہ ہے اور ہم نے عمومی طور پر پورے سال میں دیکھتے ہیں کہ تجاوزات کا جو مسئلہ ہے ملتان شہر میں کافی زیادہ رہتا ہے. میٹروپولیٹن سٹی ہے ملتان, تو تجاوزات لگنے کی وجہ سے جو ہے کئی روڈز جو ہیں بلاک ہو جاتے ہیں, ٹریفک کی ہم طرف بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. لیکن آج کے صورتحال یہ ہے کیونکہ کافی ڈفرینٹ مقامات پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے قدیمی امام بارگاہ ہیں ملتان میں, تو ان روٹس میں بھی جو ہے جب تجاوزات حد سے زیادہ اس ٹائم اب بڑھ چکی ہے, تو جتنے بھی عزاداران امام حسین ہیں یا دیگر شہری بھی ہیں, جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کے لیے جانا چاہیں یا کہیں پہ بھی جانا چاہیں, اگر ہسپتال کی بھی آپ بات کر لیں, نشتر ہسپتال کی بات کریں, تو پورا نشتر ہسپتال کا جو روڈ ہے اس وقت تجاوزات سے بھر چکا ہے. آپ چلڈرن ہسپتال دیکھ لیں, آپ دیگر ہسپتال دیکھ لیں, تو اس ٹائم جو ہماری کارپوریشن ہے جس کے جتنے بھی ہماری یونین کونسلز میں ان کی حدود آتی ہے, تو وہاں پر بھی تجاوزات کی بھرمار ہے. اور ضلع کونسل کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو ان کی حدود میں بھی جو ہے تجاوزات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر گراف دیکھا جائے تو ملتان شہر میں سالانہ ہماری ٹریفک کی صورتحال جو ہے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. کئی وہیکلز جو ہیں ایڈ آن ہوتے ہیں ہمارے اس سٹی میں, تو اس تمام تر صورتحال میں جو ہمارے روڈز ہیں کافی بزی ہوتے جا رہے ہیں. اور وہیں پر ہی اگر آپ دیکھیں تقریباً مین روڈز کے اوپر 40 سے 50 فیٹ تک بھی جو ہے تجاوزات اگر آگے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں, دکانوں سے باہر آ جاتی ہیں, تو اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں ہمارے شہریوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ستھرا پنجاب پروگرام بھی جب شروع ہوا تو اس میں صرف پنجاب کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹاسک دیا تھا انفورسمنٹ ٹیمز کو کہ آپ جو ہے پختہ تعمیرات جو کر لی جاتی ہیں, جو ہم ہوٹلز دیکھتے ہیں تو ہوٹل جو ہے اسے تقریباً 2 سے 3 فٹ آگے جو ان کا کاؤنٹر بنے گا, اسے 2 سے 3 فٹ آگے جو ان کے جو چولہے رکھے جاتے ہیں, دیگر ان کا سامان رکھا جاتا ہے, آگے کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں. تو اس طرح ایک ہوٹل بھی جو ہے وہ 30 فٹ تک روڈ پر جو ہے قابض ہو جاتے ہیں ہوٹل مالکان. اس کے ساتھ ساتھ ہم نجی شاپنگ مالز کی بات کریں یا ہسپتالوں کی بھی بات کر لیں, تو ہسپتال جتنے بھی اب پرائیویٹ ہسپتال ہیں ملتان شہر میں, تو اگر ہسپتال کی حدود جو ہے جہاں ختم ہوتی ہے تو آگے سے اسی ہسپتال کے مین روڈ پر وہ پارکنگ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے تجاوزات جو ہم دیکھتے ہیں دن بدن بڑھ رہی ہیں, تو اس میں ہماری جو انتظامیہ ہے اسے کافی اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو تجاوزات کا مسئلہ یہ حل ہو اور شہریوں کو جو تکلیف ہے, جو پریشانی ہو رہی ہے وہ کم ہو سکے. اچھا, انتظامیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو انتظامیہ اس حوالے سے کوئی ان کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں؟ اگر انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں میڈم, تو جب بھی اس چیز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ٹیمپریری تجاوزات کی اس صورت میں بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں, جس طرح بانوں کو دیکھ لیں یا دیگر تجاوزات کو دیکھ لیں, تو جب بھی ایکشن کیا جاتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو ہے تجاوزات وہاں سے جو ہے ڈسپیچ ہو جاتی ہیں, مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہاں پر جب آ جاتی ہیں تو اس حوالے سے اچھا, اور اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی, ہم بات کر رہے تھے آن سے کہ اس کے خلاف جو ہے تجاوزات کے حوالے سے انتظامیہ کیا کارروائیاں کرتی ہے. جی میڈم, انتظامیہ کی اگر ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ موویبل جو ہے تجاوزات ہوتی ہیں, تو جب بھی انتظامیہ کوئی کارروائی کرتی ہے تو کچھ ٹائم کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے لوگ ہو جاتے ہیں. اب اس کا پرماننٹ حل یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ڈسٹرکٹس میں پنجاب کی وہاں پر ایک جگہ انہیں مختص کر دی جاتی ہے جہاں پر یہ تمام ریڈی بان ہو گئے, دیگر ہماری جس طرح سے تجاوزات کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پختہ تعمیرات بھی کر دی جاتی ہیں, تو ان کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے انتظامیہ نکال لیتی ہے. مگر ملتان شہر اتنا بڑا شہر ہے, تو کوئی ایک سپاٹ بھی اگر انہیں دے دیا جائے تو ساری تجاوزات وہاں پر نہیں آ سکتی. تو کچھ ہم دیکھیں تو ہمارا یہ بوسن روڈ آپ دیکھ لیں, اہم ترین مصروف روڈ ہے, یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو سارا دن تجاوزات کا بھرمار رہتا ہے اور ٹریفک کی روانگی بھی بہت زیادہ متاثر رہتی ہے. آپ گھنٹہ گھر روڈ دیکھ لیں, آپ اولڈ شجاباد روڈ دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چوک کمارا والی سائڈ کو دیکھ لیں, آپ آگے جو ہے BZU سے آگے والی سائڈ, تمام بند بوسن والی سائڈ دیکھ لیں. تو اتنا بڑا جب شہر ہے تو ایک سپاٹ جب مختص کیا جاتا ہے, اور سپاٹ مختص کیا بھی گیا تھا یہ اولڈ شجاباد روڈ پر, تو وہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پر مقامی لوگ تھے ان نے اس سپاٹ پر اپنے گھر بنا لیے. اور ابھی بھی گورنمنٹ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک جگہ جو اپنا ریڈی بازار کے لیے مختص کی گئی تھی وہاں پر لوگوں نے گھر بنا دیا, نہ وہاں پر کوئی ریڈی بان آئے نہ اس جگہ کو یوٹیلائز کیا گیا. تو اس تمام تر حالات میں تھوڑے سخت اقدامات کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریشن ادارے کی بھی بات کریں تو تقریباً گزشتہ سال ان نے 1 کروڑ تک جو ہے جرمانے کیے ہیں ان ریڈی بانوں
والوں کے خلاف، مگر آپ دیکھیں اس کا حل کوئی نہیں نکلا. صرف آپ جرمانہ اگر کر دیتے ہیں، اگر ملتان شہر میں اتنی تجاوزات جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن بڑھنے کا ایک خدشہ بھی رہتا ہے، تو اس حوالے سے صرف جرمانہ اس کا حل نہیں ہے. آپ ڈفرنٹ سپاٹ اگر آپ چھوٹے چھوٹے سپاٹ مختص کر دیں ہر مقام پر، تو تب جا کر جو ہے انہیں منتقل کرنا آسان ہو جائے گا. پورے شہر میں اگر آپ صرف ایک سپاٹ دیتے ہیں تو ایک سپاٹ پر آپ سارے جو تجاوزات ہماری شہر میں بڑھ جاتی ہیں، ادھر کلیکٹ کرنا ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم جس طریقے سے گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہیں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ظاہر سی بات ہے چوری ڈکیتی اور یہ کرائم تو ہم عام ہو چکا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ اوورآل جو کرائم، چونکہ آبادی بڑھ گئی اور کرائم اوورآل ہر معاشرے میں ہر شعبے میں زیادہ ہے، تو ہمارے گڈس ٹرانسپورٹ میں تو بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس میں 2-3 قسم کے ہمارے پاس چوری ڈکیتی کے ہیں کرائم. ایک تو ہے چلتی گاڑیوں سے مال اتر جانے کا کرائم ہے. دوسرا ہمارے کچھ جو ہے ہمارے اپنے ہی بندے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ بھی ملوث ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ کرائم ہے چوری، اور اس میں کافی نقصان ہو رہا ہے. دوسرا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کے جو ادارے ہیں جس طرح ہمارے جو حفاظت کے لیے مامور کیے گئے ہیں، وہ بھی لوٹ رہے ہیں گاڑیوں کو، گڈ ٹرانسپورٹرز کو جرمانوں کے مد میں. اچھا، اوور لوڈ کا ایک نیا اب آج کل ایکسل لوڈ کا ایشو چل رہا ہے. ایکسل لوڈ کا بہت بڑا ہے، اور اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ اسٹرائک کی طرف جا رہے ہیں. تو تقریباً ٹرانسپورٹر اب بلوچستان والے تو اسٹرائک کر رہے ہیں. 5 تاریخ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اسٹرائک جاری ہے. ان کی اصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کی اس میں ایکسل ویٹس کا کوئی ہے ایشو نا. ایکسل ویٹ پہ انہوں نے وزن رکھا ہوا ہے. اچھا، ایکسل ویٹ پہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. ایکسل ویٹ لوڈ پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ روڈ اس سے بچتے ہیں، ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں، حادثے کم ہوتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹوں کو، اسٹیک ہولڈر کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اور اس کے حساب سے وزن کی ڈیوائڈ کیا جائے کہ بھئی اتنی 10 ویلر ہے، 14 ویلر ہے، 18 ویلر ہے، 22 ویلر ہے. اس حساب سے اب انہوں نے 10 ویلر کو لیے تو کوئی وزن کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا. اس پہ پہلے فارغ اندر تھا 50 ٹن، اب وہ 10 یا 15 16 ٹن 17 ٹن تک لوڈ کر سکتا ہے. جو 50 ٹن گاڑی لوڈ کرتی تھی اس کو اب وزن دے دیا 17 ٹن 17 ٹن. اتنا فرق پڑ گیا. اب وہ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں. اب 1-1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہے، پہلے وہ وزن لوڈ کرتی تھی 50 ٹن، اور اب وہ لوڈ کر رہی ہے 17 ٹن. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ کرایہ تو وہ زیادہ لے گا. وہ کرایہ جب وہ زیادہ لے گا تو وہ برداشت کس نے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے. اب سیمنٹ کی بوری آج سے 2 مہینے 1 مہینہ پہلے تھی فار ایگزامپل 1200 کی، اب 1400-1500 کی جب ہم پوچھنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کرائے بہت بڑھ گئے. کرائے کیوں بڑھے ہیں؟ اسی وجہ سے بڑھے ہیں کہ ایکسل لوڈ کی کوئی نفاذ کسی طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے. وہیں پہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے جو ہے نا انہوں نے خود اپنی طرف سے امپلیمنٹیشن کر دیا. کسی ٹرانسپورٹروں کو انتماد میں نہیں لیا گیا. صحیح. جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا آپ جو بات کر رہی ہیں نا چوری کی اور اس کی، اس میں تو یہ رات کو تو ہم ٹریولنگ کر ہی نہیں سکتے، گاڑیاں چلا ہی نہیں سکتے. اب آپ لوگ دن میں ظاہر ہوتے ہیں، دن میں ٹائم کم ہوتا ہے، اس میں ٹائم پھر زیادہ ہوتا ہے. جو کنٹینر کراچی جانا ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہونا ہوتا ہے، وہ اگر دن رات چلے گا تو 2 دن میں ملتان سے کراچی 2-3 دن میں پہنچے گا نا. 2 دن میں. اگر وہ صرف دن کو ٹریول کرے گا، رات کو نہیں کرے گا، تو وہ تو 4 دن میں پہنچے گا. اس میں ٹرانزٹ مزید لیٹ ہو جائے گی. اس میں گاڑی والوں کو بھی نقصان ہے اور ایکسپورٹ کے لیے یہ بھی نقصان ہے. ظاہر بات ہے وہ جو ویسل ہے، جو شپ ہے، وہ اتنی دیر انتظار تو نہیں کر سکتا. اچھا، آپ لوگ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیورز بھی ملوث ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگ جو ڈرائیورز رکھتے ہیں تو پھر آپ تو وہ ہم اپنی طرف سے تو ان کو تفتیش جو اپنی معلومات کر کے رکھتے ہیں، لیکن اب اس میں بھی کچھ ڈرائیور واردات کر کے بھاگ جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہم قانونی کارروائی تو کرواتے ہیں اپنے طور پہ. یہ بات تو نہیں ہے. صحیح. تو اس سے اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن اس کا تو حل چلے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن جو ایک نامعلوم چوری ڈکیتی ہوتی ہے راستے پہ، تو اس کا حل تو پولیس نے کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ہم اپنی کوشش جو ہے کرتے ہیں. لیکن حکومت کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے اور اس کی سدباب کرنا چاہیے. اچھا، ہم لوگ دیکھتے ہیں ملتان میں بھی اسپیشلی جس طرح سے اب ٹریفک ہماری بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن. ہمارے روڈز بھی کوئی اتنے کشادہ نہیں ہے، کھلے روڈ نہیں ہیں. پھر ہم جہاں دیکھتے ہیں جب
ट्रक खड़े हुए हैं, या जिस तरीके से हम बाईपास वाली साइड पे जाएं तो वहां पर भी इसी तरीके से जो है रोड बड़े मुतासिर होते हैं, ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। उस हवाले से आप लोगों का जो अपना एक ट्रक के हवाले से जो आपकी एक जगह बनाई, मखसूस जगह बनाई जाती है, वहां पर क्यों नहीं खड़े किए जाते? उसका ये है कि सबसे पहले ये जो आज से कोई 20-25 साल पहले ये बिहाड़ी चौक के ऊपर एक ट्रक स्टैंड गवर्नमेंट ने दिया था, ये वो 25-30 साल पुराना दिया था, वो नाकाफी हो गया अब इस वजह से, क्योंकि उस आज से 25-30 साल पहले आबादी कम थी और गाड़ियां छोटी थी, ट्रक होते थे वो छोटे साइज के होते थे, क्योंकि उस वक्त इतनी तरक्की नहीं थी, इतनी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, इतनी आबादी इंडस्ट्री भी नहीं थी। तो अब क्योंकि रोड आबादी भी बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गई, गाड़ियां भी बढ़ गई और साइज भी बड़े हो गए उनके, तो वो जगह नाकाफी हो चुकी है। उसके बाद गवर्नमेंट के हमने मुख्तलिफ दरखास्तें दी अपने पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट के, हमारी जो एसोसिएशन है पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके प्लेटफार्म से हमने जितने भी वजीर आला हमारे सबका जो थे उनको भी दिए। अब जो नए हमारी मैडम अपना मरियम नवाज साहबा, उनको भी हमने दरखास्त फॉरवर्ड की हुई है, और कमिश्नर साहबा को भी की थी, जो मुल्तान के कमिश्नर साहबा, उनसे भी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा इस पे करते हैं। हमने उनको, बल्कि उनको ये हमने ऑप्शन दी थी कि इसके साथ अगर आप हमें जदीद ट्रक स्टैंड देंगे तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा। ये नहीं कि फिर आपने जब अलॉटमेंट करनी है प्लाटों की तो वो किस्तों पे करनी है, उस पर रेवेन्यू आएगा, और ऑलरेडी हम टैक्सेस के हवाले में थोड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं, टूल टैक्स, फलां टैक्स, एक्साइज टैक्स, और उसके अलावा टोकन पासिंग, काफी टैक्सेस हैं जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक न्यू ट्रक स्टैंड जदीद दिया जाए, उससे हमें फायदा ये होना है, एक तो हमें एक जगह पे हमारे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, जारी बात है, जगह जगह पे ट्रक नहीं खड़े होंगे, सबसे बड़ा पहला फायदा ये हो गया। दूसरा ये फायदा हो गया कि एक प्लेटफार्म के ऊपर एक रजिस्टर्ड अड्डे होंगे, जो इदारे होंगे, जो जिसको हम अड्डे कहते हैं, वो एक रजिस्टर्ड एक जगह पे होंगे ना। अब तो कोई पता नहीं होगा, उससे ये कि करप्शन कम होगी, अच्छा उसके बाद चोरी भी कम होगी, और एक मुनज़्ज़म तरीके से ये होगा। उसके लिए हम कर रहे हैं काम, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। सही। अच्छा, इसके साथ ही ऑन से जानेंगे, ऑन मुहर्रम के हवाले से हम बात करेंगे। इस टाइम इंतजामिया के हवाले से जो है वहाँ पर क्या इंतजाम हुआ है, जिला कौंसिल और कॉरपोरेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि जो रूट्स मुहर्रम के हवाले से डिसाइड किए गए हैं उसके हवाले से बताइए। मुहर्रम अल हराम हम देखते हैं जब होना होता है तो कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया जो है मजालिस जलूस के जो रूट्स होते हैं उस पर पूरे साल में अगर कोई काम अधूरा रह जाए या कोई पैच वर्क होना हो तो उसे कंप्लीट करने के लिए जो है टेंडर्स जो है तकरीबन एक माह पहले जो है उसकी नीलामी कर देते हैं। मगर इस बार जो है तकरीबन जो नीलामी हुई है वो मुहर्रम से सिर्फ 3 दिन पहले हुई है, और वर्क ऑर्डर्स जो हैं वो यकम मुहर्रम के बाद 2 मुहर्रम को जाके काफी ठेकेदारों को मिले थे। तो तब जब अब सूरत हाल ये है कि अभी जो काम है वो कई जगह पर स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब कई माह बारह अगर आप देखें तो मुहर्रम का तकरीबन जो ज्यादा मजालिस का एक पीक टाइम होता है वो पहले 10 दिन ही रहता है, और उन 10 दिनों में अगर आप देखें कि जिन भी अज़ादारों ने वहां पर जाना है मजालिस के लिए तो वहां पर जो है जो उन्हें दिक्कत या परेशानी फेस आती है, क्योंकि रात के वक्त जो है ज्यादातर मजालिस का इनाकाद किया जाता है। दिन के टाइम लोग काफी मसरूफ होते हैं, जो रात को जो है काफी मजालिस हम देखते हैं। तो उसमें जो है एक मसला आता है लाइट्स का फुकदान रहता है, और उसके साथ साथ जो है जो पैच वर्क है जो रोड से लेकर लिंक करता है इमाम बारगाह तक रोड, तो वहां पर भी जो है रोड की हालत खस्ता हाल होती है, जिसकी वजह से लोगों को वहां पर जाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अभी भी जो काम है कई जगह पर शुरू भी नहीं हुआ, और सिर्फ कंप्लीशन जो होती है इसकी 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के अंदर करनी होती है। जहां पर आप खुद देखें आज 4 मुहर्रम उल हराम है और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, तो 1 हफ्ते में कैसे कंप्लीट होगा? और 1 हफ्ता जो है अगर आप इसमें ऐड भी कर लें तो 11 मुहर्रम बन जाता है। मेन जो है 9 और 10 मुहर्रम का दिन जो है वो तो उस हवाले से काम नहीं हो पाएगा उसमें। तो हमारी इंतजामिया जो है अगर इंतजामिया से भी इस हवाले से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें पहले फंड्स अलॉट नहीं हुए। पहले जो हमारे फंड्स थे इस हवाले से हमने टेंडर तो जारी कर दिए मगर फंड्स अलॉट नहीं हुए, और गुज़िश्ता साल का भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका यही मसला चल रहा है कि पिछले साल भी जो हमने काम किया था उसके भी हमें फंड्स अलॉट नहीं किए गए। तो जो असास दिन होते हैं इनमें जो है इंतजामिया को थोड़ा मुतहरिक होना चाहिए। और जिस तरह से भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं तो वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने आते साथ ही
اتھارٹی جو ہے کئی روڈز کا جو ہے جنوبی پنجاب میں روز دینے کا جو اعلان کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ بھائی اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی, ہم بات کر رہے تھے محرم الحرام کے حوالے سے, انتظامیہ کے حوالے سے. جی میڈم, جس طرح محرم الحرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جس طرح ابھی یہی صورتحال ہے کہ اکثر جگہ کام نہیں ہوا. اچھا, ابھی پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ محرم کے ان 10 دنوں میں جو ہے پچھلے سال بھی بارشوں کا ایک سپیل جاری رہا تھا. اب دوبارہ بھی جس طرح سے ابھی ہم ویدر اپڈیٹ سن رہے تھے تو ابھی بھی آنے والے دنوں میں بارش کا امکان ہے. تو اگر یہ کام محرم روٹ کے, محرم مجالس کی جتنے بھی روٹس ہیں جس میں امام بارگاہ کی مینٹیننس آ جاتی ہے, ریپیرنس آ جاتی ہے, باؤنڈری وال کا کام آ جاتا ہے, روڈ کا کام آ جاتا ہے, تو اگر محرم سے پہلے کر لیا جاتا تو ابھی اس وقت جو ہے لوگوں کو اس حوالے سے دوران امام حسین کو دقت نہ ہوتی. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ, اگر بارش آتی ہے اگر ان 1-2 دنوں میں, تو تھوڑا بہت جہاں پر کام ہوا بھی ہوا ہے وہ سارا بھی پیچ ورک جو ہے اکھڑ جانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو کام شروع ہوا ہے وہ زیادہ ڈسٹرب کر سکتا ہے عوام کو. جہاں پر آپ دیکھیں کہ روڈ تھوڑا سا جہاں پر مطلب کام انہوں نے شروع کر دیا, بجری وغیرہ جو ہے سارا اس کا نظام ڈال دیا وہاں پر, تو جب بارش ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ سب کچھ اکھڑ کر روڈ پر ہی آ جانا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے کافی پریشانی ہوگی. تو انتظامیہ کو چاہیے محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے محرم روٹس کے ورک جو ہیں اسے کمپلیٹ کر لیا جائے. اور اس میں ایک بات ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گا میڈم کہ ابھی جس طرح مریم نواز صاحبہ نے جنوبی پنجاب میں بڑے پروجیکٹس کے اعلانات کیے, جس میں اپنا یہ ابھی ہاری روڈ ہو گیا, دیگر روڈ ہو گئے. یہ ہاری روڈ کا تو سننے میں آیا تھا کہ دوبارہ سے اس کو واپس لے لیا گیا, اس کے فنڈز کے حوالے سے بھی, جبکہ اس پر جو موجود درخت تھے وہ بھی نیلام ہو چکے ہیں. ان کی بھی جو کٹائی ہے ہونے کے بعد اس کا جو فنڈ بیسیکلی جنریٹ کرنا تھا ان نے, وہ وہاڑی روڈ پر جو موجود گرینری تھی, جو وہاں پر موجود درخت تھے, وہ نیلام کر کے پی ایچ اے نے آگے جو ہے اسے بیچنا تھا. اور کئی حد تک جو ہے وہاں پر ڈی فارسٹریشن, اگر لفظ استعمال کیا جائے غلط نہیں ہوگا, ڈی فارسٹریشن کی ہے ہماری انتظامیہ نے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہونے کے باوجود بھی اس چیز کا واپس لے لیا جائے تو جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات ہیں, ٹرک گزرنا ہے, بسز گزرنی ہے, عام وہیکلز گزرنے, ایکسیڈنٹس بھی جو ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوا. دوسرا آپ دیکھیں تو اپنا سب سے زیادہ ہوتا ہے وہیکلز کا نقصان. اتنا مطلب اگر ایک خراب ہے نا, اور پھر ایکسیڈنٹ بھی اسی طریقے سے جو ہے اس طرح کے واقعات ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل ایسی, اگر مطلب کوئی لوگ اپنا ٹرانسپورٹ کا کام کر بھی رہے ہیں تو کئی ایک شہر سے دوسرے شہر موو بھی کر رہے ہیں, تو خرچہ سب سے زیادہ اسی چیز کا آتا ہے کہ ان کے نقصان گاڑی کا ہو جانا ہے. ان کی گاڑی کا جس طرح نقصان ہو رہا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے امپیکٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی عوام پر ہی پڑنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ڈیولپمنٹ کاموں پر جو ہے تھوڑا فوکس ہو جائے بنسبت جو ہے دیگر جو ہم دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 30 کروڑ کی مشینری ویسٹ مینجمنٹ کو ملی ملتان شہر کو صاف کرنے میں. حالات آپ کے سامنے ہیں, گلی محلوں کے حالات وہی ہیں. 2-4 ہفتے تھوڑی سی ایک ہائپ رہی تھی, فوٹو سیشن تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا, بہت زبردست قسم کی ٹک ٹاکس بن گئی تھی مریم نواز صاحبہ کی. ابھی لیکن جو صورتحال ہے آپ سب کے سامنے ہے, وہ صرف اور صرف فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے اداروں کا جو ادارے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے نشاط ہیں وہ جنریٹ فنڈ اپنا کر لیتے ہیں, اس کے بعد سارا معاملات ویسے رہتے ہیں. اچھا, وہی بات ہے کہ جس طرح سے ہم محرم کے حوالے سے دیکھتے ہیں نا کہ آسانیاں ہو سکیں, ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو پیچز لگائے جاتے ہیں وہ کچھ ٹائم بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے عارضی پیچز اپڈیٹ کیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اکھڑ جاتے ہیں. مطلب اس پہ تھوڑی سی روانی ہو جائے, ٹریفک زیادہ ہو جائے تو آپ کو وہ پھر وہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ تو بہت عرصے سے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ملتان کے حوالے سے, اگر ہم دیگر علاقوں کی بھی بات کریں, جنوبی پنجاب پورے کی بات کریں, تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہونے والا ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارے روڈز کا بہت برا حال ہو چکا ہے. بالکل ایسا. اچھا, وہ بہاڑی روڈ کی آپ بات کر رہے تھے, اب گرینری بھی پہلے کون سا ہمارے یہاں پر ماحول کو بڑا بہتر ہے, کتنی اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم لوگوں کو کتنا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اگر وہاں سے بھی درخت کاٹنے لگ جائیں گے اور بیچنے لگ جائیں گے تو پھر جہاں پر کہتے ہیں درخت لگائیں وہاں کہتے ہیں درخت کاٹے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہمارے ماحول کو جو ہے وہ خراب کریں گی اگر ہم گرینری کو ہی ختم کرتے جائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہی آپ کو, کیونکہ پیٹرول کی ہم بات کر رہے تھے, قیمتوں میں ظاہر سی بات ہے اضافہ ہوتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کمی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد جو ایک دم سے جو ہے وہ آپ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں پھر کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں تو کرایوں میں کمی نظر نہیں آتی.
तब मजीद जो है उसमें इजाफा ही नजर आता है। अच्छा, अब ये जो पेट्रोल की कीमत कम हो भी जाती है ना, तो और काफी चीजें हैं, टायर है, लुब्रिकेंट है और काफी टूल फुल है। यानी कि एक तरफ से चीज को, यानी कि पेट्रोल कम किया जाता है या डीजल, दूसरी तरफ से चीजों को बढ़ा दिया जाता है। जैसे टायर हैं, वो तो उनका रेट तो वही होते हैं, उसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस हैं और टोल प्लाजे बढ़ा दिए गए। अब आपके सामने इस बजट में 35-40% बढ़ा दिए गए हर जगह पे टोल प्लाजे। अच्छा, उसके अलावा जनाब टायर है और काफी जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं गाड़ी के, तो एक पेट्रोल तो नहीं होता, तो वो तो कम नहीं किए जाते, वो तो उल्टा और ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। इस वजह से तो वो इतना, और दूसरा जो कम होता है तो वो कम बहुत 2-4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए कम होता है। जब बढ़ता है तो 20, 25, 10, 15 रुपए बढ़ता है, तो उस वजह से बढ़कर थोड़ा बहुत असरअंदाज होता भी है उस हिसाब से, लेकिन बाकी चीजों के रेट भी तो कम नहीं किए जाते, उल्टा और ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। इस वजह से वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट और उससे भी बहुत ज्यादा हमें इस तरह के वाकयात देखने में आते हैं। अच्छा, बाद ये होता है कि ड्राइवर्स के हवाले से उस तरीके से ड्राइवर्स को गाइड नहीं किया जाता या उनको रूल्स का पता नहीं होता, जिनको वो फॉलो नहीं करते, और इस तरह के हम देखते हैं कि वाकयात बहुत ज्यादा अच्छा, दिखाई देते उसमें हैं। ये है कि ड्राइवर्स का सबसे पहले तो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ा इशू है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलते प्रॉपरली, उनके लिए एक इदारा होना चाहिए जिसमें ड्राइवर को ट्रेन किया जाए, उसके बाद उनको लाइसेंस का कोई इजरा किया जाए। इस तरीके का कोई यानी कि तवज्जो है ही नहीं हमारे। हालांकि कितने बड़े अक्सर हमने देखा है, मैं खुद भी इस चीज को आंखों से खुद देखा हुआ है कि ड्राइवर जो है वो अक्सर सो रहे होते हैं, मतलब गाड़ी चल रही होती है, समटाइम ड्राइवर्स जो है वो सो रहे होते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं जिसमें ड्राइवर को ट्रेन किया जाए और उनको एक लाइसेंस का इजरा किया जाए, तो इस पर भी गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए। और ट्रांसपोर्टरों के जितने तंजीमें हैं, एसोसिएशन है, उनको भी इस चीज पे बिल्कुल देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है ड्राइवर का, उनको ट्रेन होना चाहिए। मतलब हमने अक्सर देखा ना, ट्रक मोस्टली तो ये लोगों के होते हैं कि ड्राइवर की गफलत की वजह से कुछ इस तरीके से हो जाता है कि भाई अगर आपने नींद पूरी नहीं है, और अगर नींद पूरी नहीं है या आप दौराने जो है आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप टीवी, अक्सर तो ट्रक ड्राइवर्स ने टीवी भी साथ लगाया हुआ होता है, छोटा सा LED लगा कर जो है वो। इस चीज की भी जरूरत है, अवेयरनेस देनी चाहिए ड्राइवर को भी। ये चीज मैं मान रहा हूँ कि इनको भी हमें चाहिए कि ड्राइवर को आगाही होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, और लाइसेंस का इजरा उनके लिए इंतहाई जरूरी है, उसको भी आसान किया जाए। बल्कि IG साहब ने ये कोई, हमारे जो नए IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, इन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, लेकिन उस पर भी वही बात है, इसमें भी खास अमल दरामद आपकी तरफ से भी इस हवाले से नहीं किया जाता कि ड्राइवर्स को ट्रेन किया जाए या इस हवाले से उनको गाइड किया जाए कि वो अपना भी ख्याल रखें और अपने से रिलेटेड ड्राइव के दौरान दूसरों का भी ख्याल रखें? उनको बताते रहते हैं, आगाही देते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम उनके साथ करते रहते हैं, उनको अपनी तरफ से समझाते रहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई होना चाहिए वो इसका, इस किस्म का कोई इदारा। सही। अच्छा जी, ऑन से जानते हैं, ऑन इस टाइम जिस तरह से हम ये भी बात करेंगे कि इस टाइम मजालिस का भी, जिस तरीके से मैंने बात की कि मजालिस का इनकाद किया जाता है, लंगर न्याज का एहतमाम भी किया जाता है, उस हवाले से बताइए कि कहाँ कहाँ किन किन मकामात पर जो है ये की जा रही है। मुल्तान क्योंकि मैडम बहुत कदीमी शहर है, और में अगर आप देखें तो मज़ारात, इमाम बारगाह बहुत कदीमी और बहुत एक लंबे अरसे से जो है यहाँ पर चलते आ रहे हैं। और वहाँ पर जो है जितने भी हमारे कदीमी इमाम बारगाह, जिसमें शाह यूसुफ गर्देज का जो इमाम बारगाह है जो अंदरून मुल्तान में है, तो वो अरसा वहाँ पर 1000 साल से मजालिस का इनकाद जो है हो रहा है। और उसके साथ साथ हवेली मुरीद शाह है, दिल्ली गेट में इमाम बारगाह है, दौलत गेट में इमाम बारगाह है, गुलगश्त में हैदरिया इमाम बारगाह है, और इस तरह से पूरे शहर में अगर हम चौक कुमारा की बात करें वहाँ पर भी हमारे जो इमाम बारगाह हैं, और पूरे शहर में तकरीबन जो है डिफरेंट मकामात पर तकरीबन पूरे मुल्तान अगर हम ज़िले की बात करें तो 1500 मजालिस जो हैं उनका इनकाद किया जा रहा है, और जिसमें से तकरीबन जो है 350 जो मजालिस के जहाँ पर रूट्स हैं वो उन्हें थोड़ा हसास भी करार दिए गए। उस हवाले से फिर पंजाब पुलिस जो है वो उनने भी अपना एक प्लान जो है मुहर्रम से पहले पूरा तैयार कर लिया था, अपने जितना भी वहाँ पर जो है सिक्योरिटी एहलकार वहाँ तैनात किए हुए हैं। तो उस हवाले से जो है जहाँ जहाँ पर फिर मजालिस होती हैं तो लोग जो है वहाँ सबील का एहतमाम करते हैं। हाँ। और उसके साथ जो है मजलिस में एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। जी जी, क्या कहना चाहिए? मैं हूँ ड्राइवर।
میں ڈرائیور ہوں, میں ریٹائرمنٹ ہو کے اسلام آباد سے ابھی واپس آیا ہوں. تو ابھی اپنے عوام صاحب نے ڈرائیور کے متعلق بات کی ہے جی جی کہ ڈرائیور کے لیے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو جتنی بھی پاکستان کی روڈ ہے نا, شہروں کے اندر تو یہ ٹھیک ہے, ڈبل روڈ ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ ایم روڈ یعنی کہ نیوال سے ملتان کی جو روڈ ہے اس پہ آپ نے اتنی بڑی ہیوی ٹریفک ہیوی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں تو ڈرائیور کا قصور نہیں, آپ کی جو موٹر سائیکل والے ہیں نظر ہی نہیں آتے. جب بڑی گاڑی ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل والے کو بیچارے نظر ہی نہیں آتے, پھر موٹر سائیکل والوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں. آپ کی روڈ سڑکیں جو ہیں گورنمنٹ کے وہ چھوٹی ہیں, اگر اس کے اوپر ایل ٹی وی گاڑی چلائے تو وہ تو ٹھیک ہے. یہ جو بڑے بڑے ٹرینیں اور بسیں چل رہی ہیں یہ تو جو کراچی کی گاڑیاں ہوئی ہیں, یہ صرف آپ کی جو روڈ ہے نا نام روڈ کی, یہ بالکل چھوٹی گاڑیوں کے لیے ٹھیک ہے, بڑی گاڑیوں کے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں 37 سال ڈرائیونگ کر کے ہی ریٹائرمنٹ ہو کے اب واپس آ گئی پٹنہ شہر میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, میں نے پہلے بھی آپ سے فون کیا تھا, اور میڈم میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جی, کہ آپ نے جو آج صبح ہمیں بچے سنائی نا علامہ گلفام حاجی صاحب, یہ آپ روزانہ سنوائیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ آج آپ صبح آپ نے بچے سنائی ہے علامہ گلفام حاجی صاحب روئی چینل نے. اچھا, محرم کے حوالے سے ہماری, اچھا اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. روزانہ سنائیں گے نا؟ جی جی جی, جب تک محرم ہے انشاءاللہ یہ آپ سنتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ, اور عوام صاحب سے کہیں کہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کریں کہ روڈیں بنائیں, سڑکیں بنائیں, ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس حوالے سے جو ہے وہ جس طریقے سے کالر ہمارے ساتھ ہے وہ خود بھی ڈرائیور, کیونکہ روڈز کے حوالے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ روڈز جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک نہیں ہیں اور ہیوی ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں. اس پہ اوپر آپ لوگوں کی کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی بات ہم نے این ایچ اے کو بھی مختلف لیٹر لکھے ہیں. اب یہ جو بھائی نے ہمارے ڈرائیور بھائی نے یہ بات کی ہے اس کی ایم روڈ کی, میاں والی ملتان کی, واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روڈ یہ بہت زیادہ برا حال ہے اس کا, اور اس کے اوپر یہ ایک تو ہے سنگل روڈ ہے, ون وے نہیں ہے, اور دوسرا اس پہ ٹریفک دو صوبوں کو کنیکٹ کرتا ہے یہ روڈ, اور پنجاب بلکہ کے پی کے تو جا رہا ہے نا روڈ, سندھ بلوچستان اور پنجاب تمام کے لیے مین شاہراہ ہے ایم روڈ. وہ روڈ, اور اس روڈ پہ آبادی بھی کافی زیادہ ہے, چھوٹے چھوٹے شہر کافی سارے آباد ہیں. صحیح. اور یہ روڈ تقریباً کافی عرصہ دراز سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا چکا. اب این ایچ اے کے پاس یہ آ گیا, پہلے یہ نہیں تھا این ایچ اے کے پاس. این ایچ اے کو ہم نے لیٹر بھی لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں کام جاری ہے لیکن کام ابھی سست روی کا شکار ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے وہاں پہ. ہم گورنمنٹ کو خصوصی طور پہ این ایچ اے کے پاس ہے, کیونکہ اب یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس تو ہے نہیں, تو ان کو بھی ہم یہ ریکویسٹ درخواست کرتے ہیں کہ اس کو پلیز جلد بنایا جائے, کیونکہ اس کے اوپر کافی ایکسیڈنٹ حادثے آئے دن ہو رہے ہیں. اب پچھلے ہفتے بھی ایک رانا جازیب کی حادثہ, بلکہ ہر ہفتے 10 دن بعد وہاں پہ کوئی نہ کوئی حادثہ سننے کو آتا ہے صرف روڈ خراب ہونے کی وجہ سے. بالکل صحیح سی بات ہے. پھر ظاہر جب آپ کے روڈز ہی ٹھیک اور گاڑیوں کا بھی نقصان ہے, قیمتی کروڑوں کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, ٹائر کتنے مہنگے ہیں گاڑی, اب جس کے ٹائر تباہ ہو رہے ہیں اس نے ظاہری بات ہے کہاں سے اس کو بچت ہونی. صحیح بات ہے, نقصان ہی ہونا نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ایشوز کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, مسائلوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے ہم انبار ہے مسائلوں کا. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم مجالس کے حوالے سے. جی اس کو کمپلیٹ کیجئے گا, پھر ہم نیکسٹ اسٹوری کی طرف چلیں گے. مجالس کا جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو ملتان شہر میں ڈیفرنٹ امام بارگاہ جو ہم نے اندرون میں بھی ہیں, بیرون میں بھی کافی امام بارگاہ ہیں, وہاں پر تقریباً ہماری 1500 مجالس اور جلوس کا یہاں پر انعقاد ہے. اور جو بیسیکلی جلوس جو ہیں وہ 7 محرم, 8 محرم, 9 محرم, 10 محرم کو ہم زیادہ تعداد میں دیکھتے ہیں. ویسے تو عمومی طور پر پورے 10 دن ہی جلوس نکلتے ہیں, لیکن 7, 8, 9 اور 10 محرم کو کافی. 7 محرم کو اگر ہم بات کریں تو حیدری امام بارگاہ کا ایک جلوس نکلتا ہے. اس کے بعد جو ہے 8 محرم کو بھی جلوس, اور 9 محرم کو جو قدیمی بہت بڑا ملتان شہر کا ممتاز آباد کا ایک جلوس جو ہے برآمد ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں, ہماری پنجاب پولیس ہے, ان نے بھی اپنا ایک علائی عمل کافی اچھا تیار کیا ہوا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملتان شہر کیونکہ ایک پرامن شہر ہے, تو یہاں پر جو ہے بغیر کسی مکتبہ فکر کو لے کر تمام لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے اس عزاداری میں شریک ہوتے ہیں, لنگر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مجالس میں بھی ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر جب کوریج وغیرہ کرتے ہیں تو اس چیز کا کوئی نہیں ہوتا کہ بھئی جو ہے یہ مجلس کس کے لیے یا کس مکتبہ فکر، کیونکہ پوری انسانیت کے لیے کہ یہ پورا ایک درس ہے کربلا کا، تو وہاں پر جو ہے ہر مکتبہ فکر شریک ہوتا ہے. تو ملتان شہر میں پرامن طریقے سے مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ہی سرکاری و ملازمین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کا حکومتی اقدامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل میڈم، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہر جو طبقہ ہے اس وقت سرکار کے بالکل جو ان کی پالیسیز کے خلاف ہی بات کرتا ہے. اب تو ایون سرکاری ملازمین بھی جو ہے انہیں بھی سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے سرکار سے، اور وہ کیا مسائل ہیں کہ ان کی جو پہلے انہیں گریجویٹی یا پینشن ملتی تھی، اب وہ بھی جو ہے ان کی پینشن پر ایک کٹ لگ گیا. اور جو اگر ایک ملازم جس نے 30 سے 35 سال سروس کی کسی ادارے میں، اور جب وہ ریٹائر ہوگا تو اسے جو پینشن ملنی تھی، جو پورے مطلب اس 30-35 سال میں جو کٹوتی ہوتی ہے پھر جا کے جو پینشن ملتی ہے، اب وہ بھی جو ہے اسے کٹ لگا کر آدھی کر دی گئی ہے. گریجویٹی کے مسائل ہیں، لیو انکیشمنٹ کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اب جو حکومت نے 30 سے 35% تک جو تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، تو وہیں پر تنخواہوں پر ٹیکس لگا کر جو ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ایک زیادتی کی ہے. تو وہاں پر آپ دیکھیں جتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں، دیگر اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم اور جو بھی مینج کرنا، پورا گھر کا سرکل چلانا سرکاری ملازمین کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. اور وہیں پر پھر اگر ہم بات کریں کہ ہمارے سرکاری ملازمین 8-8 10-10 گھنٹے بھی اگر جو ہے اوور ٹائم کر کے بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہ میں گزارا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ ملازمین کرپشن اور دیگر ایکٹیویٹیز میں پھر ملوث ہوتے ہیں تاکہ جو ہے گھر کا نظام چلا پائیں. تو سرکار جہاں پر اپر کلاس کے آفیسرز کو تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہاں پر اگر لوور کلاس کے جو ہمارے ملازمین ہیں انہیں بھی اگر جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو ہمارا یہ نظام سرکاری اداروں کا بہتر ہو سکتا ہے، کرپشن کم ہو سکتی ہے، وہاں پر جو ہے لوگ لائلٹی سے کام کر سکتے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں سرکار کو چاہیے جو مراد آپ اعلیٰ افسران کو دے رہے ہیں، ان کی بجلی مفت کر رہے ہیں، انہیں گاڑیاں دے رہے ہیں، ان کا فیول مفت کر رہے ہیں، انہیں نوکر چاکر دے رہے ہیں، تو سرکاری ملازمین جو گریڈ 4 کے جو سرکاری ملازمین اگر ان کی مراد بھی جو ہے تھوڑی آپ اس میں اضافہ کر دیں اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں تو یہ پورا ایک بہتری ہو سکتی ہے سسٹم میں، کرپشن ختم ہو سکتی ہے تمام صورت. وہی بات ہے نا کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کون؟ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے خود ہی اس چیز کا کرپشن کا شکار ہوں اور وہ خود بھی کرپشن کر رہے ہوں تو پھر پیچھے کس طریقے سے جو ہے وہ سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے پورا ایک سسٹم ہے اور اتنے سالوں سے ایک تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری ڈسٹرب ہیں، اور اگر اب ان چیزوں کو مزید اس کے اوپر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جائے گا، فوکس نہیں کیا جائے گا تو مزید بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے. اچھا سر، بھتے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ٹرک ڈرائیورز کے حوالے سے کہ بھتہ دینا پڑتا ہے کچھ اس طریقے سے، اس حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں؟ کہاں پہ بھتہ کوئی نہیں ہے؟ بھتہ تو نہیں. ہاں پولیس یہ ادارے بھتہ لے رہے ہیں، ان کو بھتہ دینا پڑتا ہے. اچھا ہاں جی. اچھا، اس حوالے سے آن آپ بھی جو ہے وہ کیونکہ آپ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سٹوریز میں اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کر رہے بالکل وہی ہوتے بات ہے میڈم کہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ 10 ویلر ہے، 18 ویلر ہے، 22 ویلر ہے، اس میں جو ایک لمٹ مختص کی گئی ہے، سرکار جو ہے لمٹ مختص کروا تو دی ہے مگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرواتی. کیوں نہیں کرواتی؟ کیونکہ خود انہیں بینیفٹ ہو رہا ہے. ڈرائیورز کو جانے دیں گے، ہاں بھائی کتنا سامان ہے آپ کا، پوچھیں گے اوور لوڈ ہو گیا نا، چلو ٹھیک ہے، یہ لین دین کر کے معاملات جو ہیں آگے چلا لیتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ادارے جہاں پر ان کا کام ہے جو اچھا بیسیکلی یہ رول اس لیے بنا تاکہ جو ہے سیکورٹی کے لیے اور دیگر جو ہے اس حوالے سے انہیں بینیفٹ دینے کے لیے ٹرانسپورٹرز کو جو رولز بنائے جاتے ہیں کے لیے بھی روڈ سیفٹی ہو. اب روڈ کے اوپر دیکھیں نا سر، آپ کی بات کر رہا ہوں، روڈ کے اوپر وزن تو اسی طرح جا رہا ہے تو روڈ تو ڈیمیج ہو رہا ہے نا. صحیح ہے. تو جس مقصد کے لیے یہ روڈ ایکسل لوڈ لمٹ نافذ کی گئی تھی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا. نقصان تو اسی طرح ہو رہا ہے، روڈ کے اوپر وزن اسی طرح ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ اس کے من میں رشوت عام ہو گئی ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہے آپ نے ان ایشوز کو اجاگر کیا. اس کے ساتھ ہی جو ہے اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आज सबसे पहले गेस्ट मौजूद हैं जी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जो मोहम्मद माज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज नाज़रीन आपको बता दें कि आबादी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस हवाले से जो है हम बात करेंगे कि इस दिन के जो मकसद है वो क्या है। इस टाइम जो हम आबादी की वजह से जो बहुत ज़्यादा मसाइल देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे इस टाइम पाकिस्तान में आबादी में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरीके से हमारे मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और इसके साथ ही जो है सर से हम जानेंगे, क्योंकि महंगाई के खिलाफ आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो महंगाई के हवाले से इस टाइम जो टैक्सेस की भरमार है उसके हवाले से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से। तो वो हम सर से जानेंगे इस टाइम क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और कहाँ पर एहतजाज किया जाएगा, कहाँ पर रैली निकाली जाएगी, तो इस हवाले से जानेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे हुकूमती सतह पर देखें तो बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो बिजली के बिलों में जालमाना इजाफा मुसलसल किया जा रहा है। 4-5 चीज़ें बिजली के हवाले से हैं। एक ये कि बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है। अब बिजली का जो यूनिट है आम सार्फिन को अब तकरीबन 49 रुपये यानी 48 रुपये 84 पैसे का होगा। अभी इन्होंने 5 रुपये इसके अंदर ऊपर 6 रुपये करीब इजाफा किया है। फिर उसके बाद जो है इसके साथ जो है वो जालमाना स्लैब रेट है। वो ये है कि भाई आप 200 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल 3000 से कम आएगा, और अगर 200 से 1 यूनिट ज्यादा हो जाएगा तो आपका बिल 9000 या 10000 आएगा। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीक़ेकार है? ये सिर्फ और सिर्फ अवाम का खून निचोड़ने के लिए और उनकी जेबों पर डाका डालने के लिए एक पूरा निज़ाम तश्कील दिया गया है। फिर इसी तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ा जो जुल्म मुसलसल जिस वक्त जो भी हुकूमतें मौजूद हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हैं या अपोजिशन में हैं, इन्होंने अपने दौर में जो है ये IPPs का एक बहुत बड़ा मसला पैदा किया है। IPPs क्या है? ये प्राइवेट कंपनियां हैं कि जो बिजली पैदा करती हैं, इनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं वो बड़े जालमाना मुआहदे हैं। इनको हम डॉलर में अदायगी कर रहे हैं। इनको हम अगर ये हमने मुआहदा किया हुआ है कि ये अगर नहीं भी चलाएंगे अपने इनके फैक्ट्रीज की, हमें बिजली जरूरत नहीं भी पड़ेगी, तब भी हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको जो है वो डॉलर में अदायगी करेंगे। अब एक कंपनी है जो मियां मंशा साहब की है, वो उसको 28 अरब रुपए पिछले साल सिर्फ नफा की मद में दिए गए हैं, जबकि उसने 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की है। अब ये सारे के सारे जो है वो किसकी जेब में किस जेब से जो है ना निकाले जा रहे हैं? वो आवाम की जेब से निकाले जा रहे हैं। अवाम के पास अब सूरत हाल ये है कि लोगों की इनकी इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने ज्यादा उनके बिजली के बिल आ गए हैं, जितनी आमदनी नहीं है जितने बिजली के बिल आ गए हैं। तो इस जालमाना बिजली के टैक्सेस के खिलाफ, इजाफे के खिलाफ, बजट के खिलाफ जिसमें अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जमात इस्लामी ने एक तो ये तहरीक का आगाज किया है कि हम एक अवामी तहरीक शुरू करने लगे हैं जिसका उन्वान ही ये है कि हक दो अवाम को। सही। ये पाकिस्तान, ये 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं और असल मालिक पाकिस्तान के अवाम है, लेकिन सबसे ज्यादा कसमरपसी की हालत में अवाम है। और एक टोला है अशराफिया का जिनके लिए सारी बरात है, उनके लिए 2-2 हज़ार यूनिट बिजली फ्री है, उनके लिए जो है गैस फ्री है, उनके लिए पेट्रोल फ्री है, उनके लिए गाड़ियां फ्री हैं, उनके लिए घर फ्री हैं, उनके लिए सफरी अखराजात फ्री हैं। ये एक ऐसा टोला मुसल्लत है जिसने सारी मराआत का रुख और आसाइशों का रुख अपने और अपने खानदान की तरफ किया हुआ है और इस सारे मसाइल और मुसीबतों का रुख अवाम की तरफ किया हुआ है।
تو جماعت اسلامی اس کے لیے ایک بڑی تحریک شروع کرنے لگی ہے، اور اس کا نام بھی حق دو عوام کو اور حق دو پاکستان کو۔ یہ پاکستان جو ہے جس سے لوگ آج مایوس ہو رہے ہیں، پاکستان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان تو بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے بنا تھا، اور پاکستان کے اندر وسائل بھی اس قدر ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں، اگر ان کو لٹیروں کے ہاتھوں میں جانے سے بچایا جا سکے۔ لوگ دبئی میں، یعنی ایک طرف کہتے ہیں جی ملک دیوالیہ ہے، دوسرا دبئی میں جناب علی 27,000 بلڈنگ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں نے وہاں جا کر بنا لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک دیوالیہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جان بوجھ کر دیوالیہ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی تحریک ہے، اور جماعت اسلامی پہلا جو اس بارے میں شو کرنے جا رہی ہے وہ ڈی چوک پر اسلام آباد میں جو ہے وہ دھرنا ہے۔ 12 جولائی سے ہم اس دھرنے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کو حق دلانا چاہتے ہیں، اور بجلی کی ظالمانہ ٹیرف کے اندر، ظالمانہ سلیب ریٹس کے اندر، اور آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تمام ان چیزوں پہ جس طرح سے ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ جو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں وہ بجلی کی وجہ سے ہی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اتنے وسائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ ہم 99% جو ہے اب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں سے موو کر جائیں، مطلب ہم دوسرے ممالک میں چلے جائیں۔ اچھا، اس پہ ہم سر سے بھی جانیں گے، اس میں جس طرح سے ہم آبادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس دن کے مقصد کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں روہی نیوز کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے سب کو یہی پیغام ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اس ٹائم پہ جو ہمارے ملک کی آبادی جس ریپڈ گروتھ کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو اگلے 50 سال کے بعد ہمیں جگہ نہیں ملے گی اس طرح سے گھر بنانے کے لیے اور چیزیں کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایشیا اس کا سب سے زیادہ سفرڈ علاقہ ہے جہاں پہ آبادی کے گروتھ ریٹ زیادہ ہے۔ لیکن آبادی بڑھنا ایک مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وسائل بھی تو ہونا چاہیے، وسائل کا جو کم ہونا ہے وہ ہمارا سب سے زیادہ جو ہے نا مسئلہ ہے اس وقت۔ اس ٹائم پنجاب کی، ساؤتھ پنجاب کے پرسپیکٹو میں ہم بات کریں تو ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً 4 کروڑ سے اوپر ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ حکومت نے جو بجٹ میں ہمارا جو سیکٹریٹ تھا اور اس کے جو بجٹ تھے وہ کم کر دیے۔ تو اس چیز میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حق دے رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کو یا نہیں دے رہے۔ اگر کوئی اسکیم آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، تو ساؤتھ پنجاب کا بھی اتنا حق ہے جتنا باقی پنجاب کا حق ہے۔ ہمیشہ شروع سے ہمیں محروم ہی رکھا گیا ہے۔ تو علم کی کمی کی وجہ سے اور اویئرنیس کی، لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اویئرنیس کی کمی، یعنی لوگ تو آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن جو آدمی ہے نا اس کا ملنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مختلف اس کے جو چھوٹے چھوٹے جو آفٹر شاکس ہیں وہ بھی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بجلی کی ابھی سر نے بات کی کہ بجلی کے بلوں میں 49 روپے کا جو یونٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کے ہم جو ہے نا وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ بجلی استعمال کیوں؟ اس وجہ یہ کہ ہم ڈیم نہیں بنا سکے، ہم آئی پی پیز پہ بھروسہ کرتے رہے۔ آئی پی پیز کے بارے میں جتنی خوفناک حقیقت ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اس سے کئی زیادہ خطرناک اور خوفناک چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اگر آپ آئی پی پیز کی رپورٹ 2020 کی پڑھیں، 2021 کی پڑھیں، جس میں وہ ہم بجلی یوز کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن وہ پھر بھی ہمیں ان کو پیسہ دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے ادائیگیوں کے چکر میں، انٹرسٹ کے چکر میں ہمارے قومی خزانے کی اصل جو پیسہ ہے وہ تو اس میں چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا یوز ہوگا، لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں اس ٹائم جو من حیث القوم ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر جماعت اسلامی کوئی قدم اٹھا رہی ہے یا کوئی بھی پارٹی کوئی قدم اٹھا رہی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے آبادی بڑھ رہی ہے تو پھر ہمارے ایشوز بھی اسی طریقے سے، اب جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہمارے ہاں ویسے پاکستان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت رحمتوں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ وہ بات وہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت عرصے سے ایک ہی چیز سنتے آ رہے ہیں نا، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ بنتا گیا ہے کہ ہاں جی پاکستان میں اس طریقے سے ہمارے پاس وسائل کی بڑی کمی ہے۔
وسائل نہیں ہے جی یہاں پر لوگ زیادہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جب سنتے آئیں گے تو پھر ہم بھی اسی چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے, ہاں جی یہاں پر پاکستان میں کسی چیز کی جو ہے نا وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں یہ تو نوجوان نے بہت اچھی بات, میں یہ کہتا ہوں کہ وسائل کی تو کوئی نہیں. دیکھیں آج بھی ہماری آبادی سے زیادہ ہم گندم پیدا کر رہے ہیں. ہم افغانستان کو بھی دے رہے ہیں, ہم اور دوسرے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہم چینی اپنے وسائل سے زیادہ استعمال پیدا کر رہے ہیں. ہم اور بہت سارے اتنی معدنیات ہیں ہمارے پاس. جو سب سے بڑی بات ہے جی, ہمارے پاس 65% آباد جو ہے نا جی نوجوان ہیں, جو کہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے آبادی کے حساب سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے 65% نوجوانوں میں سے بڑا محنتی ہے, جو ہے تعلیم یافتہ ہے, ڈاکٹر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور انہوں نے CA وغیرہ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ انجینئرز ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھیے پچھلے سال اگرچہ کہ ایک المیہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہے وہ ایسے اس قابل نہیں ہے کہ یہاں ملازماتیں اور جابز ہوں, لیکن یہ دیکھیے کہ پچھلے سال 7 لاکھ لوگ جو ہے بیرون ملک گئے تھے, اور اس سال یہ جو ابھی گزرا ہے 15 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں. اور اس کا ایک منفی ایفیکٹ بھی ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. اس کا ایک مثبت ایفیکٹ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے مہینے 3 ارب ڈالر جو ہے ہماری جو ہے وہ فارن ایکسچینج ہمارے پاس ہمارے پاکستانی بھائیوں نے پاکستان کو بھیجا ہے. ہم 1 ارب ڈالر کی IMF کی قسط کے لیے پورا ملک گروی رکھ دیا ہے. ہم اپنے ایئرپورٹس بیچ رہے ہیں, ہم اپنے جو ہے نا جی موٹر ویز گروی رکھ رہے ہیں. ہم نے ٹیکسز کی بھرمار ظالمانہ ٹیکسز جو ہے اپنے عوام پہ لگا دیے ہیں. ہم نے جناب پیٹرول اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کیا ہے صرف IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے. تو یہ IMF کی شرائط, تو 3 ارب ڈالر جو ہمارے ہی پاکستانیوں نے 1 مہینے میں ہمیں بھیجا ہے, تو ہم 1 ارب ڈالر کے لیے اتنے جو ہے وہ پریشان کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اربوں ڈالر جو ہمارے بھائی بھیج رہے ہیں زر مبادلہ کی مد میں, یہ ہم دے دیتے ہیں IPPs کو, جو کہ ان میں سے 80% کمپنیاں وہی ہیں جو پاکستانیوں نے جا کر بیرون ملک بنائی ہیں. یہ بنیادی طور پر ہمارے ہی حکمران طبقے کے فرنٹ مین ہیں. انہوں نے وہاں جا کر کمپنیاں بنائی ہیں, اور ان کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے کہ بھئی اس معاہدے میں ہم ان کو فرنس آئل بھی ہم ہی خرید کر دیں گے, اور ڈالروں میں ہم ان کی ادائیگی کریں گے, اور اگر ہم وہ بجلی نہیں بھی بنائیں گے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ اب تب بھی ہم اب ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے, ضرورت ہے پیک آورز میں, وہ ہماری جو ہے وہ جو ہے 31,000 میگا واٹ ہے. اور جبکہ ہم جو کیپیسٹی ہے ہمارے پاس وہ 42,000 میگا واٹ کی, ہم نے اتنے IPPs کو اس سے معاہدے کیوں کیے بالکل اس پہ مزید جب ہماری ضرورت ہی اتنی نہیں. ہاں بالکل اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, دھرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے اس ٹائم دھرنے کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں, یا جنوبی پنجاب سے جو ہے وہ قافلے کی صورت میں جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں, یا یہ 12 جولائی سے دھرنے کا آغاز ہے. اور اس میں جو حق جو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے تو حق دو عوام کو تحریک شروع کی ہے, حق دو پاکستان, اس کے لیے ہر جگہ پر ہم کیمپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گلیوں میں چوک و چوراہوں پر اس وقت مسلسل ہمارے دعوتی وفود نکل رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مسائل جو ہے اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے وسائل کو چند طبقات جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم ان کو یہی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ کو ملنا چاہیے. اور الحمدللہ عوام کی بڑی پذیرائی ہے. ہم نے ہر جگہ پہ ملتان کی اب تک ہم تقریباً کوئی 11-12 جگہوں پر ہم مختلف کیمپس لگا چکے ہیں, اور آج پھر کیمپ لگیں گے. تو مختلف حلقہ جات سے, جنوبی پنجاب سے تو ظاہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جائیں گے, لیکن ملتان سے بھی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا جی مختلف جگہوں سے لوگ جا رہے ہیں, شجاع آباد سے, جلال پور پیروالا سے, ظریف شہید سے, ملتان کے مختلف حلقہ جات سے. تو یہ لوگ تو جا رہے ہیں دھرنے میں. انشاءاللہ تعالی ہم جمعے کو بھی قافلے روانہ ہو رہے ہیں, ہفتے کو بھی قافلے روانہ ہو رہے ہیں, اور جو
وہاں سے جو ہے نا جی یہ ٹیمپو بڑھتا چلا جائے گا، یا اس وقت تک یہ ہم نے دھرنا دینا ہے جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں کی جاتی. ابھی بہرحال اس کا آپ دیکھ لیں کہ فوری طور پر اعلانات ہوئے ہیں کہ جناب علی یہ ظالمانہ سلیب ریٹ ہم یہ ختم کرتے ہیں، 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ والا اس کو دوبارہ بحال کرتے ہیں، 200 یونٹ والوں کو فری سولر دیں گے، اور جناب علی 500 یونٹ والوں کو. اب یہ جو ہے یہ عوامی دباؤ ہے نا جی بالکل یہ عوامی دباؤ کی وجہ سے جو ہے نا ابھی یہ حکومت مجبوراً یہ اعلانات کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے. اور یہ کس کی وجہ سے ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ببانگ دھول عوام کے حقوق کی بات کی ہے. ہم الیکشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے، اپنی سیٹوں کی بات ہی نہیں کر رہے جو ہماری جو ہے فارم 47 کے ذریعے لے لی گئی ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مسائل کو حل کریں. اگر آپ حکمران بن گئے ہیں یا آپ کو بنا دیا گیا ہے تو تب آپ کی ذمہ داری تو عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو ہم تو عوام کو حقوق دلانے کے لیے یہ ساری کی ساری تحریک چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں عوام بھی جوگ در جوگ جائیں گے اور کارکنان بھی انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد میں یہاں سے جا رہے ہیں. اور یہ تحریک ابھی صرف اس دھرنے تک نہیں رہ رہی بلکہ یہ دھرنا کتنے دن؟ دھرنا تو 12 جولائی کو آغاز ہے نا جی، مطالبات کے تسلیم ہونے تک، پھر دیکھیں گے کب تک یہ چلتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ہماری یہ جو حق و عوام کی تحریک ہے یہ تو مسلسل جاری ہے، یہ مسلسل جاری رہ رہی ہے. یہ اب یہی اسی چیز کو ہم نے لوگوں تک آگاہی اور شعور دینا ہے. جہاں یہ بات ہے نا جی آبادی کی آگاہی اور شعور دیں، وہاں یہ بھی تو شعور دیا جائے کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمارا حق نہ لوٹا جائے نا جی. ہمیں ہمارا حق دیا جائے، عوام کو اس کا حق دیا جائے، اس کو بنیادی سہولتوں سے محروم نہ کیا جائے. اس کی جابز، اب آپ ڈاکٹرز کی بات کی ہے، میرے 2 بچے ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور میری ایک بہو ڈاکٹر ہے، لیکن ان لوگوں کو تینوں جاب لیس ہیں، تینوں جاب لیس ہیں. اور کسی کو 6 سال ہو گئے نوکری اپنے وہ MBBS کیے ہوئے، کسی کو 4 سال ہو گئے، کسی کو 3 سال ہو گئے. ایوری ون از جاب لیس. کسی کو سرکاری جو ہے نا جی وہ نوکری نہیں ہے. اور یہ ایک گھر کا حال نہیں ہے، بلکہ میں تو چلو میں پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں، کہیں نہ کہیں میں نے ان کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں یا کر دیا. لیکن جو نئے بچے ڈاکٹر بنے ہیں اب ان کے لیے تعلیم کی آگے کوئی جابز نہیں ہے، کوئی ملازمتیں نہیں ہیں، کوئی اگر وہ کوئی آگے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی اٹیچمنٹس نہیں ہیں. تو یہ تو اس طرح بحران ہے. آپ نے ڈاکٹرز کے مسائل کی بات بڑی صحیح کی تھی کہ اگر یہ سرجن بھی چلے جائیں گے، یہ ڈاکٹرز بھی یہاں سے چلے جائیں گے تو پاکستان کی عوام کی جو ہے صحت کی سہولیات کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو پھر یہی مسائل ہوں گے. تو اب یہ موقع ہے کہ جب ہمارے پاس اتنا بڑا سٹف ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں ہماری صحت کے لیے، ان کو جاب دیں. اب تو یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر دیہات میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ڈاکٹر دیہات میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو جابز تو دے. جاب بھی نہیں ہے. اور کوئی نا جہاں اتنے پیشنٹ ہوں اور وہاں پر سرجن کا صرف 1 دن کا ٹائم ہو یا 2 دن کا ٹائم ہو اور اس میں تمام پیشنٹس کی تعداد ہی بہت زیادہ ہو، تو مطلب اس میں ظاہر سی بات ہے. دیکھیں نا پھر ہمارے کیا المیہ ہے. جب آپ کے پاس اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ٹریننگ کے حاصل کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور آپ نے ان کی تربیت کا نظام ہی ختم کر دیا، تو پھر کیسے آخر آپ کے پاس ٹرینڈ تربیت یافتہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے؟ وہ تو ہوں گے ہی نہیں اویلیبل. ظاہر سی بات ہے. تو آہستہ آہستہ وہ جو سینئر تھے وہ ختم ہوتے جائیں گے تو جونیئر تو آئیں گے نہیں. یہ گیپ جو ہے بہت بڑا، یہ گیپ جو ہے وہ فل نہیں ہوگا. تو اس لیے میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اس وقت جو ینگ ڈاکٹر ہے وہ بے انتہا پریشان ہے. اس کے لیے جابز نہیں ہے، ٹریننگ پروگرامز نہیں ہے، تربیت کے ادارے نہیں ہیں. اور یہ جو ہے نا جی جو انہوں نے پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹی بنائے تھے، میڈیکل کالجز، وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ڈاکٹر کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دینے کے لیے، وہ صرف لوٹنے کے لیے اور ڈاکٹر بنانے کے لیے اور کروڑوں روپے ماں باپ سے لینے کے لیے جو ہے نا جی وہ تیار ہیں، اور ڈاکٹر کو ملازمت دینے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی آپ نے ٹریننگ اور پریکٹس کی بات کی ہے، تو ابھی بہت سارے جیسے ڈاکٹرز جو ہیں نشتر میں ابھی تک ان کو جو ہے انجیکشن بھی لگانا جو ہے وہ پراپر سے سوئی کا بھی نہیں پتہ چلتا. ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، یہ تو کوالیفائڈ ڈسپینسر کا کام ہے. ہمارے پاس اس کی بھی کمی ہے. یہ نرسز کا کام ہے. یہ ڈاکٹر کا کام تو کنسلٹ کرنا ہے، اس کو تو بتانا ہے، تجویز کرنا ہے کہ دوائی اس کو یہ چاہیے، علاج اس کا یہ ہے، ضرورت اس کی یہی ہے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے. جب آپ
उस ट्रेनिंग कैडर को ही खत्म कर देंगे। तो जब उन लोगों को जॉब्स ही नहीं देंगे नए डॉक्टर्स को, तो आहिस्ता आहिस्ता सीनियर डॉक्टर्स रिटायर होते जाएंगे और जूनियर डॉक्टर जो आएंगे तो वो ट्रेंड और तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो फिर कैसे वो फायदा, कैसे वो आवाम को जो है ना देंगे। तो ये पूरा एक जो है, यही मैं कहता हूँ कि ये सरमायादाराना निज़ाम है। इसके जरिए सिर्फ सरमायादार, यानी जिसके पास पैसा है उसने मेडिकल कॉलेज लगा लिया। अब वो हर बच्चे से करोड़ रुपया तो ले रहा है, जो है ना जी 200 वालदैन से सालाना करोड़ रुपया ले रहा है, 500 वालदैन से, लेकिन उन जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उन डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको जॉब्स देने के लिए तैयार नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमत जो है उनको किसी तरीके से ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए तैयार नहीं है कि जिसके जरिए से ये जो हजारों की तादाद में डॉक्टर्स घर में बैठ गए हैं, यानी जॉब्स भी नहीं है, तो वो जो घर में बैठ गया उनको किसी तरीके से जो है वो उनकी स्किल को, उनकी मेहनत को, उनकी कुर्बानी को, उसके वालदैन की कुर्बानी को, उसको इस्तेमाल में लाया जाए। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही मजीद जो है वो जानेंगे आपसे। अभी हमने चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियों और फलों की कीमतों के साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी नरखों में कमी, जबकि मार्केट में जो है वो कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लहसुन, अदरक और लीमू का सरकारी रेट तो कम है, जबकि मार्केट में उनकी कीमतें भी जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से खासी दूर हैं, जिसमें अदरक का सरकारी रेट 560 रुपये, जबकि मार्केट में 700 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन का सरकारी रेट में 10 रुपये इजाफा देखने में आया, 300 से बढ़कर 310 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में 450 रुपये फी किलो के हिसाब से ही फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज की बात की जाए तो टमाटर के सरकारी रेट में तकरीबन 16 रुपये कमी देखने में आई है, 130 रुपये से कम होकर 114 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। प्याज के सरकारी रेट में जो है वो 84 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि हरी मिर्च का सरकारी रेट 70 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि मार्केट में दोनों ही तकरीबन 150 से लेकर 170 रुपये फी किलो के दरमियान फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह और दीगर सब्जियों में बात करते हैं। बुनियादी सब्जियों में टिंडा फी किलो के हिसाब से सरकारी रेट में 110, जबकि मार्केट में 150 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 160, जबकि कद्दू 140 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर सब्जियों में बात करते हैं, जिसमें बैंगन का सरकारी रेट 74 रुपये, जबकि मार्केट में तकरीबन 130 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। लीमू का सरकारी रेट तो 286 है, जबकि मार्केट में वो भी 500 रुपये फी किलो से कम जो है वो दस्तयाब नहीं है। इसी तरह फलों की बात की जाए, फलों में आम अपनी इकसाम के हिसाब से अलग अलग रेट्स पर जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। दोशहरी मार्केट में 200 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि अनवर, रटोल और चौंसा आम मार्केट में 240 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सिंदड़ी आम मार्केट में 250 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर फलों में बात करते हैं, जिसमें आलू बुखारा और कुर्बानी का सरकारी रेट तो अलग अलग है, जबकि मार्केट में दोनों ही 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। पपीते का सरकारी रेट 190, जबकि मार्केट में 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी और फलों की कीमतें में कोई एक ऐसी सब्जी और फल नहीं जो सरकारी रेट में मार्केट में दस्तयाब हों, जिसकी वजह से जो है वो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सब्जी और फलों की कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी होने की वजह से यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं आला हुकाम से कि लिहाजा सब्जी और फलों की कीमतों में कमी लाई जाए, ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके। इसी तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो है वो हमें इजाफा देखने में आया। ब्रायलर फी किलो के हिसाब से जो उसका गोश्त है वो 470 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में वो भी तकरीबन 550 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और आंडा फार्मी जो है वो फी दर्जन के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 227 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में वो भी 280 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी और फलों की कीमतों के साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो है वो शहरियों ने कमी का मुतालबा किया है। जी, बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो दही इलाके से भी अब आबादी एक जो बढ़ रही है, तो जिस तरीके से आप बता रहे थे कॉलोनीज बन रही हैं, उसी तरीके से हम देखते हैं कि दही इलाकों से लोग शहरों की तरफ भी मुंतकिल हो रहे हैं उतनी तेजी से, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे को फैसिलिटीज चाहिए और हर बंदा जो है इस टाइम सहूलत की तरफ भी जाता है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल,
آپ کی بات بجا ہے. اس ٹائم جو ہمارا آبادی کا حجم ہے وہ شہر جو ہے نا وہ اب ایسے سمجھیں کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اب کوئی پلاننگ رہی نہیں. تو ہمارا یہی سب سے بڑا المیہ ہے. جیسے کبھی لاہور تھا یا ملتان تھا کہ ایک سراؤنڈنگ ہے آپ نے رکھ دی ہے, پلاننگ کی کمی. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پلاننگ کی کمی ہے. ٹاؤن پلاننگ کا ایک محکمہ ہے آپ کا, لوکل گورنمنٹ کا ایک محکمہ ہے آپ کا, وہ کم سے کم ٹاؤن پلاننگ تو کر سکتا ہے نا. یہ تو کر سکتا ہے کہ یہ شہر کی حد بندی یہ ہے, اس سے باہر نہیں جائے گا. ایک ہمارا پنجاب ہے, ایک انڈیا کا بھی پنجاب ہے. انڈین پنجاب کے اندر انہوں نے دیہات میں وہ ساری سہولیات پہنچا دی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بچہ دیہات میں پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے کلچر کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارا بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ انفیریئر کمپلیکس بہت زیادہ ہو گیا. اگر میں دیہات میں رہتا ہوں, سرائیکی بولتا ہوں, اردو بولتا ہوں, پنجابی بولتا ہوں, جو میری نیٹو لینگویج ہے, مدر لینگویج ہے, تو میں ایک جاہل تصور ہوں. حتیٰ کہ میں کسی شہر میں کسی کالونی میں رہوں, میں کسی اچھے اسکول میں جاؤں, میرے پاس گاڑی ہو, تو یہ انفیریئر کمپلیکس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ دکھاوا بڑھتا جا رہا ہے. اس لحاظ سے لوگ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں, شہروں میں آ رہے ہیں. اب شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہر کی حدود تھی اس سے تو شہر بہت زیادہ آگے نکل گئے. جو کبھی دیہات ہوا کرتے تھے وہ اب شہر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اب تو دیہات میں جو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ بہت کم علاقے ہیں ابھی ہمارے جنوبی پنجاب میں جہاں پر ابھی بھی دیہات اسی طریقے سے قائم ہے. وہاں کی روایات, وہاں کی تمام چیزیں جو ہیں, ماحول. لیکن اب ہم جب اگر ہم ادھر ہی قریب تر جائیں تو بوسن روڈ پہ جہاں ہم دیکھتے تھے دیہی علاقہ تھا سارا, اب ہم وہاں دیکھتے ہیں وہاں وہ شہر کی طرح دکھائی دیتا ہے. بوسن تک چلے جائیں, ہاں, آپ وہاں شہر دکھائی دے گا. ہر چیز آپ کو ایسے شہری نظر آئے گی. اب تو ایسے ہے کہ جو بچ ولاز ہے یا اس سے آگے ڈی ایچ اے ہے, وہاں پہ ٹریفک جام ہونا شروع ہوگا. ہم نے کبھی نہیں سنا تھی یہ چیز, تو اب وہاں بھی ٹریفک جام ہونا شروع ہوگی. یہ ہماری یہ آبادی بڑھنے کا نا یہ نقصان ہوا ہے, اور اس نقصان کا ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا, لیکن اگلے 10 سال میں ہمیں اس کے نقصانات نظر آئیں گے. اچھا, پھر ہم آ جاتے ہیں نا خوراک کی طرف. پھر ہم وہی چیزیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب غیر معیاری چیزیں آپ کو کھانے کو مل رہی ہیں. آپ کی وہ جو کھانے پینے کی خالص چیزیں وہ آپ کو میسر نہیں ہیں. ایون کہ آپ دیہی علاقوں میں جائیں, چاہے شہر کا تو بہت ہی برا حال ہے اس ٹائم کہ آپ کو اس طریقے سے پراپر کوئی. اور پھر ہم کہتے ہیں جی غذائی قلت کی طرف ہم چلے جائیں گے یا ہمیں کوئی اس طرح کا جو ہے وہ آگے سامنا ہو سکتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا, ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں کچھ ہماری اپنی بھی, فوڈ سیکیورٹی بھی موجود ہے, فوڈ اتھارٹی کا محکمہ بھی موجود ہے, فوڈ فورٹیفیکیشن کا بھی محکمہ موجود ہے, لیکن چونکہ مس مینجمنٹ ہے, اور دوسرا ہمارے لوگوں میں اب توکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ریس لگی ہوئی ہے دکھاوے کی, چیزوں کی, اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں کچھ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی نا. اب ہمارے میں جو دکھاوے کی ریس لگی ہوئی ہے, پیسہ کمانا ہے, اب وہ جو بندہ پروڈکشن کر رہا ہے اس کو اس چیز کی عقل نہیں ہے کہ میں یہ جو چیز بنا رہا ہوں, یہ غیر معیاری چیز میں بنا رہا ہوں, یہ میرے بچے بھی کھا سکتے ہیں, میرے بچوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. ایسی ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں کبھی زندگی میں نام بھی نہیں سنا تھا. ایسے ہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ ہماری جو ینگ جو یوتھ ہے اس کو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. جو ہمارے بعد والی نسل جو آ رہی ہے, جو اس ٹائم ٹین ایجرز ہیں, ان کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ان میں وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے جو ایک نوجوان میں ہونی چاہیے تھی, وہ اب بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ ہماری خوراک میں کوئی وہ نہیں ہے, غیر معیاری خوراک ہم یوز کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ویجیٹیبل آئلز اور یہ چیزیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ بن کہاں رہی ہیں وہ چیزیں. اب جو خالص چیزیں تھیں وہ تو ختم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جو نئی چیزیں جو بن رہی ہیں ان کا بھی برا حال ہے. اور غذائی قلت کی آپ نے بات کی, میل نیوٹریشن اس ٹائم ہمارا سب سے بڑا سٹنٹڈ گروتھ ہے, میل نیوٹریشن ہے. اس پہ بھی ہماری حکومت اب آگے کام کر رہی ہے, لیکن دکھاوا کر رہی ہے. جو اس ٹائم ہمارا دیہات کے جو بچے ہیں, جو اب 45% جو بچے ہیں وہ میل نیوٹریشن سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر معیاری چیزیں, آپ نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا. انفرٹیلٹی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے ہمارا. گورنمنٹ بھلے اس پہ کام کر رہی ہو, BHUs RHCs کام کر رہے ہوں, لیکن جب تک آپ بنیادی چیز پہ ہی نہیں جا رہے نا, جب آپ خوراک کون پرووائڈ کر رہا ہے, گورنمنٹ تو نہیں پرووائڈ کر رہی خوراک کو. آپ کا جو ڈیلرز ہیں, جو لوگ پروڈکشن کرنے والے ہیں, بزنس مین ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ایک چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کا, ایک چیک اینڈ بیلنس اپنا ہے. سوشل کنٹرول بھی تو کوئی چیز ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے, میں نے کوئی میرا کوئی کچھ نہیں ہے, میرا دماغ کیا کر رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, جو میں چیز کر رہا ہوں وہ چیز اچھی بھی ہے یا نہیں ہے.
تو اس چیز پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. غذائی قلت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی, ہم اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے پروڈکشن کر رہے ہیں, لیکن پروڈکشن کے بعد چیزیں پہنچ نہیں رہی. اچھا, آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, کس پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم اس وقت دو میرے جو ہے نا وہ ہم ویسے میرا بزنس ہے, لیکن جو میں سوشل ایکٹیویٹیز کی اگر بات کروں تو دو ادارے میں چلا رہا ہوں. جیسے الخدمت, ڈاکٹر صاحب ان کا تو بہت بڑا سیٹ اپ, ہمارا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے حیدر فاؤنڈیشن کے نام سے, اور دوسرا ایکو ہوپ کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں. ایکو ہوپ کے تھرو ہم ویمن انٹرپرینیورس کو اور ینگ انٹرپرینیورس کو جو ہے نا وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ہمارا نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ایم او یو ہے, سمیڈا کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے. ابھی ہم اسٹیٹ بینک کے پینل پہ جا رہے ہیں. ویمن انٹرپرینیور, ینگ انٹرپرینیورس کو بڑا اچھا ہم ان کو وہ کر رہے ہیں, ہم ان پہ ٹریننگ دیتے ہیں, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دے رہے ہیں, ہم ان کو فائنینشیل مینجمنٹ کی ٹریننگ دے رہے ہیں, ہم ان کو لرننگ کی طرف وہ کر رہے ہیں. اگر کسی کو مطلب آئیڈیا اچھا ہے تو انویسٹرز کے ساتھ ان کی برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اور اس میں ہمارے ساتھ جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ نیشنل بینک آف پاکستان موجود ہے. اور دوسرا ابھی میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے کل ہی ورلڈ سٹی ملتان اور پی ایچ اے کے ساتھ مل کے ہم نے ملتان کے اندر 1 لاکھ درخت لگانے کا وہ سٹارٹ کیا ہے. کل ہی ہماری کک آف سرمنی ہوئی ہے, اور ابھی ہم 15 ستمبر تک ہم انشاءاللہ 1 لاکھ درخت, میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ ہم 1 لاکھ درخت لگائیں, لیکن وہ درخت لگائیں جو چھاؤں بھی دے سکتے ہیں. اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں بھی کام ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ درخت نہ لگائیں جن کا. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑے مزے کی بات ہے. اچھا, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, بہت شکریہ آپ کا. 2 منٹ دے دیں مجھے, آپ 2 منٹ دے دیں. 2 منٹ ہی نہیں ہے نا, ٹائم ختم ہو صرف ہم 15 قسم کے ہم درخت لگا رہے ہیں جس میں پھلدار اور پھولدار ہیں, اور اس میں سب سے بڑی جو اچھی بات ہے کہ ہم وہ پودا نہیں لگا رہے, ہم درخت لگا رہے ہیں, 5 فٹ کا درخت لگا رہے ہیں. اگر آپ ورلڈ سٹی کے سامنے سے گزریں تو ہماری پلانٹیشن. بہت شکریہ, تھینک یو سو ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.